नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी की इन राहों पे चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा वो जगह जो उसने हमारे लिए तैयार की है, उस जगह पे हमें तमाम लोगों को, दुनिया के तमाम इंसानों को खुदा चाहता है कि उस जगह तक पहुँचें, उस नाम को पहचानें और उस पहचान में आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगियों को उस तौर पे ढालते हुए चले जाएं जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है, फरमाता है। और कलाम मुक़द्दस जब मैं कहता हूँ तो मैं बाइबल मुक़द्दस की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ तवारीख की जो किताबें हैं, शरीयत की, जिसमें ज़िक्र है पहले ज़माना में वो दी गई। फिर हम देखते हैं कि ज़बूरों के वसीला से खुदा के बंदा दाऊद ने जो है हमें खुदा से और ज़्यादा मुतारफ़ कराने की बात की। और फिर हम देखते हैं कि सहाफ़ा अंबिया में हम नबियों के वसीला से देखते हैं कि कैसे खुदा कलाम करता रहा। इब्तिदा में मैंने जैसे बताया कि मूसा के वसीला से खुदा ने शरीयत दी और खुदा ने उस रास्ते पे चलाने की कोशिश की जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है। लेकिन इंसान शरीयत के वसीला से जो है हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते पे ना चल सका। और फिर हम जानते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह के वसीला से हमारे लिए एक निजात का बंदोबस्त कर दिया। और आज मेरे पास आपके लिए खुशखबरी का पैगाम है, मेरे पास आपके लिए खुशी और शादमानी का पैगाम है, और मेरे पास आपके लिए वो पैगाम है जो इंग्लिश में हम कह सकते हैं होप इन क्राइस्ट, यानी कि मसीह में हमारी उम्मीद। और मसीह में हमारी उम्मीद वो नया मखलूक होना है। और आज का हमारा सब्जेक्ट भी यही है, नया मखलूक कौन है, कौन है ये नया मखलूक। हम किस नए मखलूक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं तो वही इंसान जिसको खुदा ने पैदा किया। तो फिर ये नया मखलूक कौन है, आज इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि हम जो है इस ज़िंदगी में एक नए मखलूक के तौर पे जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उस फतह याबी में आगे बढ़ जाएंगे, उस कामयाबी में आगे बढ़ जाएंगे जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगी। और आज हम इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मेरे पास खुदा के बड़े ही खूबसूरत खादम और बहुत ही खुदा के ज़बरदस्त वर्शिपर, प्रस्तार, परस्तिश का तोड़ा खुदा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने खादम को दिया है। ये गीत लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, गाने की बड़ी खूबसूरत वर्शिप की जो इनकी है आवाज़, आप सब इनको जानते हैं, बहुत से लोग इनको जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पास्टर सुभाष गिल की, जो मॉर्निंग स्टार चर्च ऑफ गॉड के पास्टर भी हैं इलफर्ट ईस्ट लंदन में। इनका चर्च हर संडे को इबादत होती है और इसके साथ साथ ये पूरी दुनिया में जाते हैं और खुदा की खिदमत जो है वर्शिप के वसीला से, कलाम के वसीला से ये करते हैं। पाकिस्तान में मेरे साथ बहुत बड़े बड़े जो हम इज्तिमा डॉक्टर मैलन हिकी के कराते रहे, क्रूसेड्स, इसके साथ साथ वर्शिप कॉन्सर्ट्स कराते रहे, लैम्प फेलोशिप के और तंजीमों के साथ मिलके खुदा ने अपने खादम को नौजवानों में एक नया जज्बा खिदमत का और परस्तिश का डालने के लिए बड़ा इस्तेमाल किया। भाई अर्नस्ट वाल के साथ मिलके इन्होंने एक ऐसी वो नई पौध को जो वर्शिपर्स को जन्म दिया है जो आज हमें नज़र आती है। पास्टर सुभाष गिल, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप मज़ीद अपने ताल्लुक से कुछ बताना चाहें और आज के टॉपिक के ताल्लुक से, ये नया मखलूक के ताल्लुक से आप कुछ भी बात जो इब्तदाई कलमात जो कहना चाहें आप ज़रूर कहिए। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, ज़िंदगी टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू द होल टीम। आप जितने भी मिलकर काम करते हैं, ये एक बहुत ही खुदा के उस हुक्म को पूरा करते हैं जो खुदावंद ने अपने
مسیح اپنے جو شاگرد تھے، متی 28:19 میں جو خداوند نے ایک گریٹ کمیشن دی تھی کہ جاؤ دنیا کے کونے کونے میں جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو. تو یہ بالکل اسی کلام کی آیت کو پورا کرتے ہوئے the whole team wherever they are in one accord, in unity and they under the anointing of the Holy Spirit, پاک روح کے اس مسا کے تحت ہو کر، مسا سے بھرپور ہو کر پوری ٹیم جو ہے یہ اس کام کو، بلکہ اس کلام کو پورا کر رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا تھا. تو میں شکر گزار ہوں بھائی رابنسن آپ کا اور پوری ٹیم کا کہ آپ گائے بگائے موقع دیتے رہتے ہیں کہ ہم آ کر جو خداوند نے ہمیں جس طرح سے بھی برکت دی ہے اس برکت کو ہم آ کر اس پلیٹ فارم سے شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور پاسٹر سبھاش، کلام مقدس جو ہے نا، یقیناً یہ لکھا ہے اور میں پورا ایمان رکھتا ہوں، آپ بھی ایمان رکھتے ہیں، ایماندار لوگ اس باتوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور یقیناً ہے، اور یہ ہمیں ان راستوں پہ لے جاتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے راستے ہیں. اور دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 17واں آیت کہتی ہے، نئے عہد نامے میں یہ جو پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی. اب یہ ایک نئی امید کی بات ہے، نئی ہوپ کی بات ہے کہ پرانا انسان جو تھا آدم کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور آدم کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ گناہ دنیا میں آیا، اور یقیناً یہ کلام بتاتا ہے کہ گناہ آدم کی سرش سے چلتا چلتا انسان کے اندر پھیلتا گیا. اب اس کے بعد دوسرے آدم کا ذکر ہے، اور وہ دوسرا آدم یسوع المسیح کو کہا جاتا ہے. تو پہلے تو تھوڑا سا بیان کیجئے یہ کریشن کا. جب ہم نئے مخلوق کی بات کرتے ہیں، پھر ہم نئے آدم اور پرانے آدم کی طرف آئیں گے، تو ظاہر ہے اگر نئی مخلوق کی بات ہے تو پہلی مخلوق پرانا آدم یہ کیسے اور کیوں کریٹ ہوا، خدا نے کیوں بنایا، آپ اس تعلق سے تھوڑا سا بیان کیجیے. سر، جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس آیت میں، جب اس آیت کو دیکھیں تو اس کے آیت ایک ہے لیکن بہت سے حصے ہیں اس کے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، اگر بالکل یہ بڑے کوسچن مارک ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، کوسچن مارک ہے، اگر کوئی سو کوسچن مارک ہے کہ if anyone، پہلا کام کوسچن مارک، یہ کوسچن ہے کہ کوئی، اگر کوئی مسیح میں ہے تو نیا مخلوق ہے. تو نیا مخلوق جو ہے وہ سمپل طور پہ اس کو اسی طرح سے لٹرلی اگر ہم دیکھتے ہیں جو لکھا ہوا ہے تو اسی سے ہی ایک بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق بنتا ہے. اب جب نئی مخلوق کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرانی مخلوق جو ہے، مخلوق جو ہے وہ پرانی ہے، کریشن جو ہے وہ خدا کی ہے. تو کریشن جب خدا کی ہے تو یہاں پر بھی مسیح کے وسیلے سے ہمیں وہ نئی مخلوقات بننے کا جو فیض ہے، جو وہ توفیق جو ہے وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے زندگی لینے کی. تو جب ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر دو باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ خداوند کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو
5 دن میں خداوند نے ساری چیزوں کو، آسمان اور زمین کو بنایا، سمندروں کو بنایا، پانی جو نیچے اوپر پانی ہی پانی تھا، پانیوں کو الگ کیا، پانی کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کو سمندر کہا، اور اس کے نیچے سے جو خشک زمین نکلی اس کو زمین کہا، اور ساری چیزیں، چاند ستارے، 2 بڑے بڑے نیر جو تھے، سورج اور چاند جو تھے وہ ان کو بنایا، ستارے بنائے، سب کچھ بنا کے تو چھٹے دن خداوند نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و صورت پر بنائیں۔ تو خدا نے ان کو نر اور نری جو تھا وہ پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ تو خدا نے اپنی سوچ میں جس طرح سے گھر بنانے کے لیے ایک آرکیٹیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں نقشہ بنانے کے لیے، تو خدا نے وہ نقشہ جو تھا وہ اپنے ذہن میں بنایا، لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آؤ ہم وہاں پہ خدا کی تثلیث جو ہے وہ پوری نظر آتی ہے، بالکل پوری نظر آتی ہے۔ اور وہاں سے جب دوسرے چیپٹر پیدائش دوسرا چیپٹر اس کی 7ویں آیت میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے زمین کی مٹی کو لے کر آدم کو خلق کیا۔ اور یہ میں نے اس لیے یہ سوال بھی کیا تاکہ بہت سے لوگ بڑی بڑی ایوولوشن تھیریز کی بات کرتے ہیں، کچھ اور بات کرتے ہیں، کچھ جو ایتھیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس مادہ آپس میں ٹکرایا، ملا اور سب چیز وجود میں آ گئی، لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کا سفر ہے اس کو لائک کیجئے، زندگی ٹی وی کا ہمارا پیج ہے آپ اس کو لائک کیجئے، بہت سے پروگرام آپ کو وہاں پہ اور ملیں گے دیکھنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کو آپ شیئر کیجئے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ضرور آپ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت سے سوالات بھی آتے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن ایک کام جو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی نظر میں اور زیادہ آپ کو مقبول کرے گا، آپ ضرور اس کلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ضرور بھیجیے۔ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر خاص اس پروگرام کے لیے ہے، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، اپنے پاس لکھ لیجئے، +1 585 542 5900۔ یہ وہ ہمارا نمبر ہے جو خاص ہم نے اس پروگرام کے لیے رکھا ہے۔ اس پہ آپ ہمیں کال کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں لکھ کے بھی سوال بھیج سکتے ہیں، اور ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے آپ کے سوالوں کا۔ اور اگر آپ اسکائپ پہ کال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکائپ ID زندگی ٹی وی ہے، آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ اور پاسٹر سبھاش، یہ جب ہم بات کر رہے تھے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اس کریشن کو بنایا، اور اس کے تو جو بنانے والا ہے، جب ہم نئے مخلوق کی کرتے ہیں، ریکریٹ بھی وہی کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ میں اسی طرف میں آ رہا تھا کہ جب خداوند نے آدم کو بنایا تو آدم کو بنا کر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اپنا روح پھونکا، اور وہ جیتی جان ہوا۔ اور جب جیتی جان ہوا ہے تو اس کے لیے ایک باغ عدن تیار کیا، اور اس میں اس کو رکھا کہ باغبانی کرے، نگہبانی کرے، اور سارے پھل کھانے کی اجازت اس کو تھی، لیکن باغ کے بیچ میں جو زندگی کا درخت تھا ایک، جب آپ چیپٹر 2 میں اس کی 9ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ زندگی کا درخت وہاں تھا بیچ میں، اور اچھائی اور برائی کا پہچان جو تھی اس کا درخت تھا، لیکن خدا نے زندگی کے درخت کو کھانے سے اسے منع نہیں کیا تھا۔ خدا نے اس کو منع کیا تھا کہ اچھائی اور برائی کے پھل کو مت کھانا، جس دن تو کھائے گا اس دن تو مرا۔ اور ہوا کیا کہ شیطان جو ہے وہ آ گیا 3 چیپٹر میں، اور جب وہ آیا تو اس نے آ کے ان کو اسی چیز کے لیے ورگلایا جس چیز میں وہ خود فیل ہوا تھا، وہی چیز اس نے ٹیکنیک جو تھی وہ آ کے ان پہ آزمائی، اور ان کا جو منع کیا ہوا جو پھل تھا، خدا نے ان کو منع کیا تھا، ان کا ہاتھ وہاں پہ پہنچا، اور یہ ایک گناہ جو تھا
حکم عدولی کا گناہ جو تھا وہ ان سے سرزد ہوا، اور جب وہ ہوا تو خدا پاک ہے سر. میں اس چیز کو بڑی بار شیئر کرتا ہوں کہ گاڈ از ہولی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خدا قہر والا خدا ہے قہر والا خدا ہے، بٹ ہز wrath از بیکاز آف ہز ہولینس. اس کا قہر جو ہے وہ اس کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے. اس کی اگر وہ پاک خدا ہے تو وہ اپنی حضوری میں کسی قسم کی ناپاکی کو دیکھنا نہیں چاہتا. سو دس واز دا فائنل کریشن آف گاڈ. ٹھیک ہے جی. ایک سیکنڈ سر. آدم واز دا فائنل ٹچ آف ہز فرسٹ کریشن، لیکن خدا کے حکم کو اس نے توڑ دیا، اور جب توڑ دیا تو خداوند کی حضوری سے نکل گیا. اور وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نکلنا گناہ کی وجہ سے تھا. بالکل. اور پھر پوری، جیسے میں نے شروع میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ پوری انسانیت پرانے آدم کی وجہ سے گناہ کے نیچے چلتی چلی گئی. اور پھر شریعت یا قربانیاں یا اور جو ساری باتیں کلام کی اس وقت تھی، وہ ان کو قربانیاں جو تھی وہ اس وقت کے لیے ہر سال چڑھائی جاتی تھی اور گناہ سے ان کو نجات دینے کے لیے. لیکن ایک کامل اور کافی قربانی کے لیے یسوع مسیح کا آنا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. یوحنا پہلا باب ہم دیکھیں، اس کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے، یعنی کلام ان کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا. اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہی بات دیکھیں، دوسری آیت بڑی اور خوبصورتی سے اس کو بیان کرتی ہے، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ ہے. مطلب اور کچھ نہیں، خدا کی جیسے آپ نے بات کی تثلیث نظر آتی ہے، اور یہی ابتدا میں. اور لکھا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. اب دیکھیں یہ بات اس آیت کے ساتھ جو کوئی مسیح میں ہے بالکل وہ نئی مخلوق بنتا ہے، کیونکہ وہی دم جو پاک خدا کا دم جو تھا وہ اس آدم کے نتنوں میں پھونکا گیا تھا، اور وہ جیتی جان ہوا. اور کیونکہ اس نے گناہ کیا اور خدا کی پاکیزگی جو تھی، خدا پاک تھا، اس کا قہر جو ہے وہ پاک ہے، اور پاکیزگی کی وجہ سے. اور جو پاکیزگی کی وجہ سے وہ اس سے جدا ہوا، لیکن خدا کی محبت جو ہے اس کو واپس لانے کے لیے خدا نے قربانیوں کا اعلان کیا، سب کچھ کرتے گئے. لیکن ہر ایک لاکھوں کروڑوں قربانیاں جو مسیح تک آنے تک ہوئیں، وہ سب کی سب خدا کے برے کی طرف اشارہ کر رہی تھی. اور یہ خاص طور پہ میں اس کو ٹاپک کو تھوڑا سا اس لیے اس پہ بات کرنے کے لیے آپ سے بھی کہا. میں چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہمیں مسیحت کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ مسیحت کیا ہے، ہمیں کیسے چلنا ہے، کیا ہے. اور یہ فلسفہ مسیحت کہہ لیں اس کو، میں کہوں گا ایک عام سی کہ یہ ہے کہ کیوں ابتدا میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا اور لکھا کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. اور ایک بات بڑی خوبصورت چوتھی آیت میں لکھی، پہلے یوحنا کی انجیل مقدس جو ہے اس میں یوحنا کی انجیل پہلا باب چوتھی آیت، اور لکھا ہے اس میں زندگی تھی. اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. یعنی کہ جو دا ریئل لائف جو آدم اب کھو چکا تھا گناہ کے بعد، آدم نے وہ ریئل لائف کھو دی. زمینی زندگی تو اس کے پاس رہی، لیکن دا ریئل لائف جو خدا کے ساتھ گزارنے کی تھی وہ رہ گئی. آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ اس نے نیک اور بد کی پہچان کو خدا نے کہا اس درخت کے نہ کھانا، حالانکہ وہاں زندگی کا درخت بھی تھا. کیونکہ آدم پاک تھا، انسان پاک تھا، خدا نے اسے منع نہیں کیا، اگر وہ کھاتا تو رہتا زندگی بھر، ہمیشہ کے لیے رہتا. لیکن کیونکہ گناہ آ گیا تھا، خدا نے بعد میں اس کے ارد گرد پہرا لگا دیا. خدا نے وہاں فرشتے اور وہ 16,000 تلوار والے فرشتے لگا دیے کہ اب آدم نہ کھانے نہ پائے. کیونکہ اگر اس حالت میں اگر آدم کھا لیتا تو ہمیشہ گناہ میں رہتا اور پھر نجات کا بندوبست نہ ہو پاتا. اور یہ خدا کی محبت تھی، خدا یہ قہر نہیں ہے. بالکل یہ خدا کی محبت ہے کہ اس کو آدم سے دیکھیں، خدا جو ہے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا. آج بھی گناہ سے نفرت کرتا ہے خدا، بالکل گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا. اس لیے گناہ اس سے ہوا، اس گناہ کے پیچھے جس کا ہاتھ تھا اس نے آ کے سن نیچر جو تھی، بالکل سن نیچر واز بورن ان دا گارڈن آف ایڈن. بالکل.
اور وہ جدائی جو تھی وہ خدا کا پاک روح جو تھا، خدا کا روح جو تھا وہ اس سے اٹھ چکا تھا. بالکل. اور خدا کا روح جب اٹھ چکا ہے دیٹس وائی کریشن جو تھی وہ روحانی طور پہ ہر ایک شخص جو ہے مردہ ہوتا ہے. بالکل روحانی طور پہ. اب آدم جو ہے پہلے آدم کے وجہ سے گناہ آیا اور گناہ جو تھا وہ سارے لوگوں میں پھیل گیا. موت آئی اس کے وسیلے سے اور وہ موت روحانی موت تھی. بالکل روحانی موت آئی, ناٹ جسمانی موت, کیونکہ جسم میں تو وہ 900 سال پھر زندہ رہا. بالکل. اور اس کے بعد جب روحانی موت آئی ہے تو خدا یہ پلان کرتا رہا کہ کس طرح سے میں اس آدم کو دوبارہ اپنی پاکیزگی میں، اپنی روحانیت میں، اپنے جلال کی چادر میں کس طرح سے دوبارہ لپیٹ سکتا. اور وہ کس طرح 14 آیت میں آگے اسی پہلے باب کے لکھا ہوا ہے. اور کلام مجسم ہوا. مجسم ہوا یعنی کہ کلمہ یسوع مسیح مجسم ہوا، جسم لیا اس نے، اور سچائی سے معمور ہو کے، ٹروتھ جو تھی خدا کی سچائی، اس سے معمور ہو کے ہمارے درمیان رہا. اور لکھا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور اس سے پہلی آیت 12ویں آیت جو ہے وہ کہتی ہے اور جتنوں نے اسے قبول کیا. جتنوں نے یعنی مسیح بنتا ہی وہ ہے، کہلاتا ہی وہ ہے جو اسے قبول کر لیتا ہے، جو اس کو قبول کر لیتا ہے. تو جتنوں نے اسے قبول کیا. اور آج بھی میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، آپ بھی اگر آج مسیحیت میں نہیں، اگر آج آپ بھی قبول کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. آپ خدا کے فرزند بن جائیں گے. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. اور لکھا ہے یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لے آتے ہیں. اس کا نام، کس کا نام؟ یسوع نام. کیونکہ یسوع نام دے دیا گیا، اور یسوع نام مخلصی اور نجات کے لیے، جیسے میں نے ابھی پڑھے 14ویں آیت کہ کلام مجسم ہوا. اور پاسٹر سبھاش اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ اس کلام جب مجسم ہو کے ہمارے درمیان میں رہا، اور لکھا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو تھوڑا سا آپ مصلوبیت کی بیان کیجئے. اس کو میں بڑے واضح طور پہ میں کئی بار شیئر کیا کرتا ہوں کہ بہت سے، میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے. شاید ان کو بھی معلوم نہیں کہ مسیحی گھرانہ ہوتا کیا ہے. مسیحی جو بننا ہے، بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح، لیکن کس مسیح جو پیدا ہوا ہے اس مسیح کو ہم قبول کرتے ہیں، یا وہ مسیح جو 12 سال کی عمر میں جا کے ہیکل میں فریسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کلام پڑھتا ہے اور وہ ان کو حیران کرتا ہے، 30 سال میں جس نے بپتسمہ لیا، یا 33 سال کی عمر میں سارا کچھ کام کیا، منادی کی، جو بڑے بڑے معجزے کیے، اس مسیح کو قبول کرتے ہیں تو نجات حاصل ہوتی ہے یا مسیح بنتے ہیں؟ نہیں. جب تک مسیح جو ہمارے کاموں کے لیے مسیح جو بنا ہے، تو اس نے میرے اور آپ کے اور آدم کے سارے گناہ کو، جس کے بدن میں کوئی پاپ نہیں تھا، اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے بدن کے اوپر لے لیا. مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، باپ کی حضوری میں اپنا لہو لے کر داخل ہو گیا اور واپس آیا. آمین. جب ہم اس مسیح کو قبول کرتے ہیں تب ہم نجات پا جاتے ہیں. اب دیکھیں، اب پھر یہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی 2 کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت، اور یہاں پہ بڑی، پھر میں اس کو دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے اب تو نیا مخلوق. اب نئی مخلوق جو ہے، بالکل وہ پرانی پہلی مخلوق جو ہے وہ آدم ہے. بالکل. پہلے آدم پہلا آدم جو ہے وہ زندہ نفس تھا. بالکل. He became a living being. The second Adam، دوسرا آدم جو ہے وہ زندگی بخشنے والی روح ہے. بالکل. وہی روح جو آدم کے نتنوں میں پھونکی تھی، لیکن اس نے گناہ کیا اور خدا کی حضوری سے نکل گیا. لیکن اس شخص نے، دوسرے آدم نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا. وہ ہماری طرح ہر چیز میں آزمایا گیا لیکن سب چیزوں میں بے گناہ رہا. اب اس کو جب ہم قبول کرتے ہیں
اس مسیح کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو نئی مخلوق بنتے ہیں. اب میں اگلے اس کے حصے میں چلوں گا، لیکن اس سے پہلے پھر میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے پیج کو لائک کیجئے، ایمان کا سفر فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج آپ لائک کیجئے، اور آپ ہمیں ضرور آج بھی اگر سوال آپ بھیجیں تو ہم اس کا جواب دیں گے. +1 585 542 5900 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اور اگر آپ بعد میں بھی ہمارے جب آپ دیکھتے ہیں پروگرام کسی اور وقت میں بھی، جب آپ پیج لائک کریں گے تو آپ بعد میں بھی ہمارے سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ان پیجز کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی کو بھیجنا چاہیں تو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کلام چاہیے، کلام مقدس چاہیے، بائبل مقدس چاہیے، تو آپ وہ بھی ہمیں لکھیں، اپنا ایڈریس لکھیں، اپنا نمبر بھیجیں، تو ہم آپ کو وہ بھی پہنچائیں گے، تاکہ آپ کلام کو اور کلام کی سچائیوں کو جانیں، اور کلام آپ کو آزاد کرے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی، جیسے میں نے پہلے وہ آیت پڑھی تھی، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا ایک بڑا رتبہ ہے جو خدا آپ کو، جو گڈ نیوز میں آج کہہ رہا تھا آپ کو دینے والے ہیں، جو نیو ہوپ ہم آج آپ کو دے رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ کو خدا کے فرزند بن جانے کا حق، نہ روپیہ پیسہ، نہ دولت، صرف ایمان لے آنے پہ، فری خدا کے حضور پہ، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کے وارث آپ بن جاتے ہیں. پاسٹر سبھاش آگے بڑھتے ہوئے اگلی اب دیکھتے ہیں کہ کیا جب کوئی نیا مخلوق بن جاتا ہے تو اس کی جو پرانی عادات ہیں، برے خیالات ہیں، شہوت پرستی کے خیالات اور چیزیں جو ایک انسان میں ہمیشہ سے چلتی چلی آئیں، کیا وہ اب ایک دم ختم ہو جاتی ہیں یا کیسے ختم وہ ہوتی ہیں؟ آپ اس کے تعلق سے سر، یہ ایک دم جو تبدیلی ہوتی ہے جب کوئی بھی مسیح کو قبول کرتا ہے، جس دن وہ اپنے دل کے دروازوں کو کھول کر اس کو دعوت دیتا ہے اندر آنے کی، تو اس دن اس کی وہ مردہ روح جو آدم کے وسیلے سے پیدائشی طور پہ وہ روحانی طور پہ روح مردہ پیدا ہوتی ہے، اس کی وہ روح جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور ری جنریٹ ہوتی ہے، اور وہ تبدیل ہوتی ہے صرف. لیکن جو سول ہے، اس کی جان جو ہے، جس میں جو میں اس کو جو جس دنیا میں ہے جسمانی اعتبار سے، سن نیچر جو ہے، بالکل سن نیچر جو تھی وہ سول کے ایریا میں آتی ہے، اور وہ سول کا ایریا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے حکموں پر عمل کرتے ہو تو میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجے گا، یعنی روح حق. روح حق جس کو دنیا حاصل نہیں کر سکتی لیکن تم حاصل کر سکتے ہو کیونکہ تم اسے جانتے ہو. اب تمہارے ساتھ ہے، تب تمہارے اندر ہوگا. جب اندر آتا ہے تو وہ پاک روح، وہی پاک روح، خداوند کا پاک روح جو آدم کے نتنوں میں دم پھونکا گیا تھا، جسی پاک روح کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح اسی روح کی مدد کے ساتھ انہوں نے پورا ہماری نجات کا سفر جو تھا وہ پورا طے کیا، اور صلیب پر بھی مصلوب ہوئے تو پاک روح کی مدد کے ساتھ سب کچھ، مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے خداوند پاک روح کی مدد کے ساتھ ہوئے. وہی روح ہماری مدد کے لیے آج ہمیں ملتا ہے. اور یہ بڑی اچھی رومیو 12 باب اور اس کی دوسری آیت دیکھیں تو وہ اس کو مزید ایکسپلین بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے. اور اب جب نئے مخلوق بن گئے اور خداوند کو اپنا لیا، یسوع مسیح کو قبول کر لیا، تو خدا کا پاک روح مددگار کے طور پہ ساتھ آ گیا، جیسے آپ نے بڑے خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے. اور یہ آیت کہتی ہے، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور دوسری آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ
اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں اکثر کہ اب ایک شخص نے مسیح کو قبول کر لیا خدا تو یہ بٹن دباتے ہی وہ ایک دم نیا ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جسم جو ہے اب اس کے لیے ایک پروسیس یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ہم جب خدا کے وہ دنیا کے ہم شکل نہیں بنتے, اب آہستہ آہستہ اپنی عقل نہیں ہو جانے کی وجہ سے لکھا کہ پھر ہم کامل اس کی خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے ہیں. ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جاتے ہیں, کلام ہمارا رہنما ہو جاتا ہے, خدا کا پاک روح ہمیں لیڈ کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, تو پھر ہماری شکل بدلتے جاتے ہوئے چاہتی ہے. اور اگر آپ اس کی دیکھیں تو 7ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک بہت سی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اسی 12ویں باب کی, جن کو میں چاہوں گا آپ تھوڑا بہت اگر ایکسپلین کریں. میں پہلے تھوڑا سا اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو لکھا ہے کہ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اس جہان کا مطلب کیا ہے؟ اس جہان کے مطلب کیا ہے کہ مطلب جو اس نے اپنا جہان باغ عدن میں آدم اور حوا کے سوچ کو تبدیل کر دیا, اس کے ارادوں کو تبدیل کر دیا, تو وہ جہان جو وہ چاہتا تھا ان کے اندر اس نے ریلیز کر دیا. ہی کریٹڈ اے ورلڈ. اینڈ اب دوسرا کرنتھیوں اس کے 4 باب کی 4 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے کیا کیا ہے, اندھا کر دیا ہوا ہے. اس جہان کے خدا نے, اب جب اس جہان کے خدا نے عقلوں کو اندھا کر دیا تو یہ خدا نہیں ہے. ایکسکیوز می, از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گاڈ, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ سیٹن. شیطان جو ہے اس جہان کا خدا ہے, اور جب اس جہان کا خدا شیطان ہے تو وہ وہاں کہہ رہا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مسیح کو قبول کر دیا ہے, جو کوئی اس کے نام پر ایمان لاتا ہے, جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے ان کو فرزند بننے کا حق دیا. فرزند بننے کا مطلب کہ جیسا خداوند یسوع مسیح بیٹا ہے ویسے میں اور آپ بنتے ہیں, اور اس میں روح میں, اور جب وہ اس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف بنتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب جہان کے ہم شکل نہ بنو. بالکل شیطان جیسی جو تمہاری روح نہیں ہو چکی ہے, اب پاک روح تمہیں مددگار کے طور پہ دیا گیا. اس پاک روح کی سبمیشن میں رہ کے اپنی عقل کو نیا کرو, اس کے جہان کے ہم شکل مت بنو. آمین. اور یہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس میں اب جو لکھا ہوا ہے کہ خدا کی پسندیدہ مرضی, اب وہ پسندیدہ مرضی کیسے ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ہے, روزہ ہے, خدا کی حضوری میں بیٹھنا ہے, کلام کا جو مطالعہ کرنا اور کلام کی باتوں کو, خدا کی سچائیوں کو بہتر طور پہ جاننا اور سمجھنا ہمیں اس راستے پہ ڈال دیتا ہے. اور ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے, ہم آگے مزید بڑھتے ہیں. ہمارے بھائی لکھتے ہیں یہاں پہ, جناب مجھے ایک مسیحی نے آپ کے پروگرام کے بارے میں بتایا اور آپ کے پروگرام کا لنک بھیجا ہے. میں نے اس سے کہا جو بھی, اور اس نے کہا کہ جو بھی میرا سوال ہوگا مسیحیت کے حوالے سے آپ کا جواب, آپ اس کا جواب دیں گے. اور آج آپ کے اس پروگرام نئی مخلوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں نے انجیل مقدس کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور مجھے انجیل میں ایک واقعہ ملتا ہے جو حضرت پطرس کے حوالہ سے ہے کہ انہوں نے جناب مسیح کا انکار کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ جناب مسیح پر ایمان لا کر نئی مخلوق بن گئے تھے تو پھر انہوں نے انکار کر کے اپنی پرانی مخلوق کہاں سے حاصل کر لی. میں اس کا جواب دوں گا, پھر میں پاسٹر سبھاش سے کہوں گا وہ بھی دیں. دیکھیں بھائی, یہ جو واقعہ پطرس کا ہے, حضرت پطرس کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, میرے بھائی میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے سوال کیا. میرا ایمان ہے کہ آپ اس کو اس نیت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اچھے طور پہ کلام کو سمجھ سکیں.
اب یہ وہ وقت تھا جب ابھی مسیح اپنے شاگردوں کو ڈسائپل کر رہے تھے، شاگردیت میں تھے، ابھی کاملیت میں وہ نہیں آگے بڑھے تھے، ابھی مسیح قربان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک خدا کا پاک روح جس کا مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، وہ دوسرا مددگار ان کے پاس ابھی تک نہیں آیا تھا، اور مسیح کے مصلوب ہو کے قبر میں جانے اور موت اور قبر پہ فتح اس وقت تک نہیں پائی گئی تھی، اس وقت تک کام مکمل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک وہ جو مسیح نے آخری کلمات میں سے کہے تمام ہوا، وہ یہ سب کچھ ابھی نہیں ہوا تھا۔ اور جب وہ کام تمام ہو گیا تو یہی پطرس جو ڈر اور خوف میں انکار کرتا ہے دلیر ترین شاگرد بن جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اسی وقت دعا اور روزے میں جب 40 دن ٹھہرے رہے اور اس کے بعد نکل کے اس نے جب منادی کی تو انہی یہودیوں میں جن کے سامنے وہ انکار کرا تھا اور غیر قومی وہاں موجود تھی، پہلے ہی دن ہی واز دا ون ہو پریچڈ، وہ شخص تھا جس نے اسی وقت پاک روح سے معمور ہو کے اس نے جب کلام سنانا شروع کیا تو پہلے ہی دن 3000 لوگ جو ہیں وہ مسیح کے شاگرد بن گئے۔ یہ پطرس بعد میں کوئی چھوٹی چیز نہیں، اس کے چلتے ہوئے سائے سے بھی لوگ شفا پانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ پطرس جو تھا یہ دنیا کو بدل دینے والا بن گیا، اور اس نے یہی ڈر اور خوف میں رہنے والا پطرس جو ہے وہ کلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس نے کہا جب اس کو شہادت کے لیے لٹکایا جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے سیدھا مت لٹکاؤ، میں مسیح کی طرح سیدھا لٹکنے کے قابل نہیں، مجھے الٹا لٹکاؤ۔ اتنی دلیری کا روح آ جاتا ہے جب خدا کا روح آ جاتا ہے، جب تبدیلی آ جاتی ہے، انسان نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ پاسٹر سبھاش آپ اس میں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا، ہم آگے چلیں گے۔ جی، جو اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے، عقل نہیں ہو جانے سے، دیٹ از ٹو ڈو ود دا سولش ایریا، جو ہماری جان کی بات ہے، اور جس جان کو شیطان نے پولیوٹ کیا تھا۔ اب کیونکہ آپ پاک روح سے پیدا ہوئے ہیں اور پاک روح کی مدد سے آپ کی روح جو نہیں بن چکی ہے، وہ پاک روح کی مدد سے اس سول ایریے کو ڈیل کرنا شروع کرتی ہے۔ پاک روح گائیڈ کرتا ہے آپ کو، پاک روح جو ہے وہ آپ کو کلام کے لکھے ہوئے کلام کو آپ کی روح کو ریمائنڈ کرواتا ہے، اور اس کے مسا میں بھیگ کر you know when you are soaked in the anointing of the Holy Spirit، آپ پاک روح کے مسا میں جب بھیگے ہوتے ہیں، جب آپ اس پاک روح کے پاک روح میں بھیگے ہوئے جب آپ کے ہونٹوں سے بول نکلتے ہیں، سو اس وقت جو بھی شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ آپ کے ان 5 حصوں کے یہ بارڈرز ہیں، یہ بارڈرز ہیں، اور آپ کی سول کا ایک ملک ہے جس ملک پر اس کا راج ہے آج بھی۔ ایون آپ چاہے نئی مخلوق بن بھی جاتے ہیں، پھر بھی سول کا ایریا جو ہے وہ شیطان کے لیے کھلا رہتا ہے، لیکن پاک روح کی مدد کے وسیلے سے آپ اس ایریے پہ غالب آ سکتے ہیں۔ اور جب عقل نہیں ہو جانے کی بات کرتے ہیں تو ملاکی 3 میں لکھا ہے کہ وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا۔ کون؟ خدا۔ تو خدا کون ہے؟ روح۔ تو جب پاک روح جو ہے وہ آپ کے اندر، آپ کے دل کے تخت پر تخت نشین ہوتا ہے، آپ کی روح پر تخت نشین ہے، تو وہ بالکل اس سونار کی طرح بیٹھ جاتا ہے تاکہ سونے اور چاندی کو تپائے اور اس کا ایک خالص برتن بنائے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ سونے چاندی کی مانند صاف کر کے راست بازی سے خداوند کے لیے ہدیے لا سکو۔ ہدیہ اب ضروری نہیں ہے کہ ہدیے کی بات جب آتی ہے تو لوگوں کی سوچ میں شاید آتا ہے یہ پیسہ مانگنا شروع کرتے ہیں۔ It's not that۔ ہدیہ جو آفرنگ جو ہے that is your obedience۔
That is the faithfulness with the word of God. خداوند کے کلام کے ساتھ جب آپ آفرنگ کسی چیز کی لاتے ہیں, آپ اپنے ٹائم کی آفرنگ دیتے ہیں, آپ خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں, خداوند یہ آپ کا کلام ہے, میں اپنی سوچ کو نیا کرنا چاہتا ہوں, اپنے خیالوں کو نیا کرنا چاہتا ہوں, اپنے ارادوں کو نیا بنانا چاہتا ہوں, تاکہ میری صورت جو ہے جب میں لوگوں کے بیچ میں جاؤں تو میری صورت میں سے میرے یسوع کی صورت نظر آئے. اور پاسٹر سبھاش اسی 12ویں باب میں رومیو 12 باب اور جو میں نے آیات کہی تھی اس میں سے اگر ہم چند آیات کو دیکھیں تو 10ویں آیت میں لکھا ہے یہ اب وہ تعلیم ہے جس کو اپنانا ہے ایک نئے مخلوق نے نئی پیدائش لے کے, اور لکھا ہے کہ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو, اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو. یہ اب وہ نئی آپ کو جب خدا کا پاک روح ہے اور وہ جو آپ کو نیا مخلوق بناتا ہے, پھر اس تعلیم کے مطابق لکھا ہے کہ روحانی جوش سے بھرے رہو, خداوند کی خدمت کرتے رہو, امید میں خوش, مصیبت میں صابر, دعا کرنے میں مشغول. اب یہ دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مضبوط کر دیتی ہیں ایز اے نیا مخلوق بنا کے آگے بڑھنے کے لیے, خداوند میں کرنے کے لیے. یسوع مسیح کے الفاظ ہیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو. اور وہ ڈالی پہ پوستہ رہنے کے لیے, ہمیشہ سرسبز رہنے کے لیے. چند باتیں اور ہیں, میں کوئکلی کروں گا, آپ ان کو ایکسپلین کیجئے گا. جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن یہ اب وہ تعلیم ہے جو ایک نئے پیدا ہونے والے کو, نیو بورن جس کو ہم کہتے ہیں, یا نئے مخلوق آج کے اعتبار سے کہہ لیں. اور لکھا ہے کہ ان کے واسطے برکت چاہو, لعنت نہ کرو. اور لکھا ہے کہ اسی طرح اگلی آیات میں لکھا ہے کہ اب اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو, بدی کے عوض بدی نہ کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو, کیونکہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. بلکہ لکھا کہ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا, اور اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا, کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا. اور لکھا ہے کہ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ. یہ وہ مسیحیت کی تعلیم ہے, یہ وہ نیا مخلوق جو مسیح کی تعلیم بنا دیتی ہے. پھر یہ تعلیم اس کے اندر ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, دیکھیں مسیحیت کے لیے کتنی کچھ کہا گیا ہے, کتنا کچھ کہا جاتا ہے, کتنی مسیح کے خلاف فلمیں بنا دی گئیں. ہم نے کبھی اس طور پہ نکل کے نہ لوگ جلا دیے, نہ گھر جلا دیے, نہ ملک جلا دیے, ملک کی اکانومیز کو داؤ پہ نہیں لگایا. ہمارا انعام ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کہتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے, جو انتقام خدا کا ہے وہ میں اور آپ لے ہی نہیں سکتے. اور خدا کا انتقام بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ انتقام پہ آئے, بلکہ میں تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ بلکہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ خداوند تو ان کے ذہنوں کو بھی کھول دے تاکہ یہ بھی کلام کی باتوں کو سمجھیں اور ہمیشہ کی ہلاکت سے. ہاں جی, آپ بات یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا دار و مدار جو ہے کہ برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو, پیار کرو, محبت کرو. تو محبت جو ہے یہ سارا دار و مدار اسی پہ ہے. محبت جو ہے وہ صابر ہے, ٹھیک ہے جی, محبت صابر ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے کلام میں ہمیں سکھایا کہ جیسے باپ نے مجھ سے محبت کی ویسے میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں, ہے جی, جیسے باپ نے مجھ سے محبت کی ویسے میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور جو باپ نے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو باپ نے, خداوند کہتے ہیں کہ جو جس طرح سے باپ مجھ سے محبت کرتا ہے ویسے میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو باپ کی محبت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو قربان کیا. بالکل, ہم آگے بڑھتے ہیں, لیکن ایک سوال آپ اس کا جواب دیجئے. پادری صاحب, مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آپ نے بہت اچھا موضوع چنا ہے, لیکن میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں کہ جب ہم مسیح میں نئی مخلوق بن جاتے ہیں تو کیا ہم پھر گناہ کے کیا لفظ ہے یہ مرتکب ہوتے ہیں؟ آپ اس کا جواب دیجیے گا.
جو بھی بھائی ہیں یہ میں آپ کو سمپلی ایک جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ. گناہ جو ہے یہ جس گناہ کے وسیلے جو نئی مخلوق کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ گناہ نہیں ہے جو ہم روز اپنی روزمرہ زندگی میں گناہ چھوٹے موٹے ہم سے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن جس گناہ کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دی وہ موروثی گناہ ہے جو آدم کی وجہ سے گناہ ہوا, اور آدم کی وجہ سے جو گناہ ہوا اس کی وجہ سے موت آئی, اور ساری دنیا میں ہر ایک شخص میں وہ موت پھیل گئی. اور اس موت سے آزاد کرنے کے لیے, موت وہ تھی کہ خدا اور آدم کے بیچ میں جو جدائی پڑی تھی, the سیپریشن جو تھی باپ کے اور آدم کے بیچ میں, وہ روحانی موت تھی. اور اس روحانی موت کے لیے جو کوئی, جس طرح ہم نے بھی شیئر کیا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا, یعنی خداوند یسوع مسیح کو, اس نے کون ہے؟ باپ نے. اس نے ان کو جو میں اور آپ ہیں, جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو باپ ہمیں اپنا بیٹا ہونے کا حق بخشتا ہے. اس لیے کیونکہ دوسرے آدم کے وسیلے سے, جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں, اس کے لہو سے دھلتے ہیں, اس کے خدا کے جلال میں چھپنے کے لیے. جب ہم اس کے لہو میں چھپ کر خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو خدا کو ہمارا گناہ نظر نہیں آتا اور ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں. یہ تو ہوئی موروثی گناہ کی بات. لیکن اگر ہم سے چھوٹے موٹی غلطیاں ہوتی ہیں, اور غلطیاں کر کے جب ہم ان چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو that's why we have been given the Holy Spirit as a helper. پاک روح جو ہے وہ ہمیں مددگار کے طور پہ اس لیے دیا گیا کہ پاک روح کی سنگت میں آ کے ہم پاک روح سے کہیں کہ خداوند پاک روح مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے مدد چاہیے. اب مدد جب وہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اب تیری سوچ میں, تیرے خیالوں میں, تیری فیلنگز میں, تیرے ارادوں میں جو شیطان نے گناہ کا جو بیج بونے کی جرت کی ہے, اب اس کو اس کلام کے وسیلے سے, یہ کلام اپنی سوچ میں بول, یہ کلام اپنی خیالوں میں بول, کلام کی تلوار سے اس کی جڑ کو کاٹ, کلام کی آگ سے اس کو جلا کے بھسم کر, تو خداوند جو ہے وہ آپ کو ہر گناہ سے معاف کر. آمین آمین. آپ نے بڑا تفصیلی بیان دیا ہے, اور میں صرف چھوٹی سی بات کر کے, میرے بھائی بات جیسے صاحب نے, پاسٹر سبھاش نے بڑے اچھی طریقے سے بتا دیا سارا کچھ. لیکن اگر نٹ شیل میں بات کروں تو نیا انسان جب پرانی انسانیت سے نیا میں آتا ہے, تو بھی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی, میں پھر پڑھ دیتا ہوں, اور جو ہم نے 12واں باب رومیو کے نام اس کے دوسری آیت میں لکھا ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ نہیں کہ ایک دم بدل جاؤ, بدلتے جاؤ. اور یہ ایک دم بدلنا بھی انسانی جسم میں ایک, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر شخص کے لیے مشکل ہوتا ہے. بعضوں کے اوپر بڑا خدا کا فضل ہے, وہ پوری لگن کے ساتھ خدا کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور پھر گناہ ان کے قریب نہیں آتا. لیکن کچھ لوگ بعض دفعہ مختلف وجوہات کی وجہ سے اس طور پہ نہیں پورا اپنے آپ کو سبمٹ کرتے, دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. کئی دفعہ شاید کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں ان کے اوپر, جس میں اگر آپ دیکھیں کہ جب خدا کے پاس انسان آ جاتا ہے, پاک روح آ جاتا ہے, تو پھر آگے جا کے ہم بات کرنے والے ہیں اس کے اوپر, تو اس کے اندر وہ روح کے پھل جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. جو روح کا پھل ہے, جس کے لیے کلام کہتا ہے غلطیوں کے 5واں باب 22ویں آیت میں, محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, جو ہے حلم اور پرہیزگاری ہے. اگر ان میں سے کہیں کوئی شخص اس طور پہ نہیں چل پا رہا, نہیں چلا, سستی کی ہے اس نے, یا کوئی اس میں لالچ کسی وجہ سے آ گیا کیونکہ ابھی تک وہ کاملیت کی طرف پورا نہیں ہوا, تو یہ چیزیں جیسے پاسٹر صاحب نے کہا انسان کو آزمائش میں ڈال سکتی ہیں. لیکن ہمارا ایک مددگار جو جیسے کہا گیا پاک روح
ہمیں جو ہے وہ قائل کرتا ہے, ہمیں نشاندہی کرتا ہے ہمارے گناہوں کی. ورنہ تو جو بدن کے کام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, پاسٹر سبھاش آپ اس پہ بات کیجئے گا, جسم کے کام تو لکھا ہے رامکاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند کتنی ہی لسٹ ہے. تو یہ تو کتنے ہیں. اگر لکھا ہوا ہے کلام میں, میں تو ہمیشہ اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ جب ہمارا کوئی بچہ چلنا سیکھتا ہے تو اگر وہ چلتے چلتے گرتا ہے سیکھتے ہوئے تو والدین اس کو چپ مارتے نہیں ہیں کہ تو کیوں گرا ہے, وہ اٹھا کے اس کو پیار سے چلنا سکھاتے ہیں اور پھر وہ چلنا سیکھتا ہے. یہی بالکل یہی جو بات ہے پاک روح اسی لیے ہمیں دیا گیا ہے. اور یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں کہ پھل کی بات کی ہے آپ نے, پھل تب تک نہیں لگ سکتا جب تک, جو بھائی نے بات کی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, باپ باغبان ہے, تم میری ڈالیاں ہو. اگر وہ ڈالی جو اس درخت میں پیوست ہے, اگر اس کا رس اس میں نہیں آتا تو there is a problem. رس جو ہے وہ اس ڈالی کو ہرا بھرا رکھے گی, رس ہی اس میں اس کو پھلدار بنائے گی. اور جب یہ ساری چیزیں جو ہیں اور جو اس میں پیوستگی ہے, اس کے رس کو اندر لینا, رس ابھی جو مطلب درخت کا رس کا مطلب جو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں, تو that is the attributes of Christ. خداوند یسوع مسیح کی خوبیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف پاک روح سے وسیلے سے ہی ہمارے اندر سے پیدا ہو سکتی ہیں. اسی لیے وہ جو چاندی اور سونے کی سونار کی طرح جو بات کی تھی, کہ میں نے ایک بہت سال پہلے گیت لکھا تھا سر, بھیج ابر روح کا, اس میں وہ چاندی کا ذکر کیا تھا. تو سونار جو ہے وہ کوٹھالی میں چاندی کو ڈال کر اس کے نیچے آگ لگاتا ہے, اور سیک جو ہے یہ لگے گا بھائی, درد ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جو اس آگ کو برداشت کرتا ہے اور جب تک وہ میل اتارتا رہتا ہے, اوپر سے میل اتارتا رہتا ہے, میل اتارتا رہتا ہے, جب تک اس کو اپنی صورت اس میں نظر نہیں آتی. یہ جتنی باتیں, شہوت پرستی, عداوتیں, حرام کاریاں, سب کچھ یہ آپ کی سوچ کے اندر یہ سب کے سب میل ہیں. Unless the dross has been removed, اگر یہ میل اترے گی نہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کی صورت پر نہیں ڈال سکتے. یہ ڈراس جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے سر آپ کی روحانی اس میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, میں تاکہ اس کو آپ کے لے کے آؤں بیچ میں, جو بڑی واضح کرتی ہے, اس کو بیان کرتی ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ دوسرا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے, مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں, تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے, ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. درجہ بدرجہ مین سٹیپ بائی سٹیپ, یہ ایک پروسیس ہے. اور تبھی کلام مقدس کہتا ہے کہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ ہم کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم کامل ایک دم ہو نہیں جاتے, لیکن ہم کاملیت کے راستے پر ہیں. ہم نے وہ جو جسم کی خواہشوں کا راستہ چھوڑ کے روح کے پھلوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے, اور اب ہم درجہ بدرجہ اس طرف بڑھ رہے ہیں جیسے ہماری خاطر مسیح جو ہے وہ اس صلیب کو اٹھائے ہوئے اس گلگتہ کی پہاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا, اس طرح آہستہ آہستہ آہستہ. اور وہ جیسے ایک وہ مجھے بڑی تک یاد ہے کہ آپ کا گیت تھا یا بھائی ارنس کا تھا کہ بار بار بہا لہو یسوع کا, وہ ایک سٹیجز تھنگ. مجھے یاد ہے کہ لاہور میں پروگرام میں ایک بڑے عالم تھے بائبل کے ہی, انہوں نے اٹھ کے سوال کر دیا, میں وہاں پہ موجود تھا, تو انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ سے یہی تعلیم, کیونکہ انہوں نے بھائی ارنسٹ کے پہلے انہوں نے پریچ کیا, اور پھر بھائی ارنسٹ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اور بھائی جعفر بیٹھے تھے, ہمارے آگے آئے, گھٹنے ٹیکے, کہتے دعا کرو,
اور انہوں نے پھر اسٹیج سے جا کے ورشپ شروع کرنے لگے, کہتے ہیں خدا کا روح مجھے ورشپ کی اجازت نہیں دے رہا. آپ ہمیں بتائیں کہ کیا جب اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے تو اس کا خون نہیں بہا تھا؟ جب کانٹوں کا تاج پہنایا جا رہا تھا تب خون نہیں بہا تھا؟ جب وہ راستے میں جا رہا تھا, پھر جب کیل ٹھوکے گئے تب, پھر جب اس کو چھدا گیا, تو یہ کیا بار بار نہیں تھا؟ تو وہ اس پروسیس سے. اسی طرح انسان بھی, میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے, ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا, کہ انسان جب نیا مخلوق بن جاتا ہے وہ خدا کے پلان میں آ جاتا ہے, خدا کے ارادہ میں آ جاتا ہے. خدا کا پاک روح اس کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور خدا کا پاک روح جب اس کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ درجہ بدرجہ اپنی اس سفر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس طور پہ پھر جب ہم لکھا ہے کہ کلام مقدس میں کہ وہ ایک دن آئے گا کہ جب ہم اس کے روبرو ہوں گے, اور وہ دن بھی آئے گا جب ہم روبرو ہوں گے تو پھر اس کو ہم دیکھیں گے, وہ ہمیں دیکھے گا, اور ہماری ساری ناپاکیاں ناراستیاں دھو کے ہم ایک جلالی بدن ہمیں ملے گا. آپ اس کو سم اپ کیجئے گا, ہمارے پاس بس میں صرف یہی جو جتنی بھی باتیں کی ہیں کہ جب اس کے چہرے منعکس ہوں گے, جب ہم اس کے چہرے کی وہ بات نہیں ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا فزیکل چہرہ جو ہمارے اوپر آ جائے گا, ہمارے اندر سے خدا کی خوبیاں, ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ہمارے اندر سے جھلک آنی چاہیے ان کی. تو یہ سب کی سب باتیں جو ہیں ہم تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس جہان کے ہم شکل نہیں بنتے, بلکہ اپنے مسیحا کے ہم شکل بننا شروع کرتے ہیں. جیسے خدا نے ہمیں فرزند ہونے کا حق بخشا ہے تو پاک روح بھی دیا ہے, تو پاک روح کی مدد کے ساتھ جب ہم پاک روح کی بھٹی میں اپنے آپ کو انڈیلتے ہیں تو ہماری سوچوں کے اندر جو گندگی شیطان ڈالنی شروع کرتا ہے, وہ ہماری جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو وہ میل اتارنی شروع کرتا ہے. بالکل میل اترتی جاتی ہے, میل اترتی جاتی ہے, میل اترتی جاتی ہے, اترتی جاتی ہے, تو آہستہ 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 میرا اور آپ کا مزاج جو ہے وہ اپنے مسیحا کی طرح بننا شروع ہوتا ہے. پھر وہ آیت پوری ہوتی ہے کہ کیا ہی مبارک ہیں وہ قدم جو اچھی چیزوں کی خبر لاتے ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے خدا کی برکتیں آپ کے ساتھ رہیں گی, کیونکہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سبھاش, گاڈ بلیس یو. بڑی خوبصورت بات چیت چل رہی تھی لیکن وقت اب ختم ہو رہا ہے. اور ناظرین, میں آپ کو ایک دو آیات کے ساتھ آپ کو رخصت آپ سے لیں گے. یہاں پہ کلام مقدس میں گلتیوں کے نام جو خط ہے, دوسرا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح کے اوپر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے. آپ کی راست بازی آپ کے کاموں کے وسیلہ سے نہیں کہ آپ نے کیا دے دیا, کیا بانٹ دیا, کتنا کما لیا, اس میں سے جس طرح مرضی کمایا, چاہے رشوت ثانی اس میں سے کتنی آپ نے نکال دی, جو خدا کے راہ میں نکال دیا. نہیں, بلکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ آدمی شریعت کے اعمال کے سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست ٹھہرتا ہے. اور جب وہ راست باز ٹھہر جاتا ہے تو پھر یہ باتیں جو ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, ایک نیا مخلوق بن جانے کی, پھر وہ ایک عمل آپ کے اندر شروع ہو جاتا ہے. اور 20ویں آیت کہتی ہے, میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اگر آپ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں گے یعنی کہ آپ بھی اس طور پہ اپنی زندگی گزاریں گے جیسے یسوع مسیح نے گزاری. اور لکھا ہے کہ وہ ہر طرح ہماری طرح ہر طرح سے آزمایا گیا. عبرانیوں کے خط میں 4 باب 14 لکھا ہے, لیکن وہ بے گناہ رہا. اور ہم بھی اگر اس بے گناہی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو خداوند ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے. جیسے یسوع نے زکئی کو جو درخت پہ چڑھ کے اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے اس کو دیکھ رہا, چڑھنے کوشش کر رہا تھا, یسوع مسیح نے اس کی کوشش کو دیکھ لیا اور اس کو کہا کہ تیرا مجھے آج تیرے گھر جانا ہے. یسوع مسیح آپ کی کوششوں کو بھی دیکھے گا, اور چاہے آپ سے غلطیاں بھی اس پروسیس میں ہوں, چاہے آپ کسی طرح پہ پورا نہ بھی اتر سکیں,
لیکن کوشش اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ ضرور وہ نئے مخلوق بنیں گے جو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ بنیں۔ اور اس کا دوسرا حصہ اس آیت کا پڑھ کے ختم کروں گا، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ آپ کے لیے، میرے لیے اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کیا، اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے اس نے مجھے اور آپ کو بھی فتح مند زندگی میں داخل کر دیا ہے۔ اور یہی وہ فتح مند زندگی ہے جس کو نیا مخلوق کہا گیا ہے۔ اس فتح مند زندگی میں بڑھتے چلے جائیں، کتاب مقدس کو پڑھتے چلے جائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے چلے جائیں، تو وعدوں کا سچا خدا یقیناً آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کی رہنمائی کرے۔ آمین۔